खातून जन्नत हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अहले बैत अतहार की इज़्ज़त और सल्तनत इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादी और चादर तत्हीर की मालिका और नजस से मुबर्रा और हैज़ व निफास से पाक आज खातून जन्नत बीबी फातिमा तो ज़हरा का भी यौम विसाल है। कौन ज़हरा जिसने अपने नर्म व नाजुक और पाक हाथों से चक्की पीस पीस कर और कुरान पाक की लोरियां सुना सुना कर अपने शहजादों को पाला और जिसकी शर्म व हया इस्मत और तहारत और पाकीज़गी जन्नत की हूरों के लिए भी बाइस रश्क थी। वो अब्दुल्ला की पोती आमना के पूर की बेटी, वो अब्दुल्ला की पोती आमना के पूर की बेटी, वो कमली ओढ़ने वाले मोहम्मद नूर की बेटी। मिला था और भी हिस्सा उसे इज़्ज़ो शराफत का, उसकी गोद से दरिया उबलना था शहादत का। हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा जाहिदा आबिदा फरमाती हैं कि मैंने खातून जन्नत से बढ़कर और किसी को खाने पीने बोलने चालने उठने बैठने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशाबे नहीं देखा। बीबी आयशा फरमाती हैं कि जिस तरह हजूर चलते थे, बोलते थे, उठते थे, बैठते थे, खाते थे, पीते थे, इतनी रिजेंबलेंस और सिमिलैरिटी जो खातून जन्नत बीबी फातिमा तो ज़हरा में थी, आपके अलावा किसी और के अंदर नहीं थी हजूर के साथ। तो आप फरमाती हैं कि जब भी हजरत बीबी फातिमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़द्दस में हाजिर होती तो ताजदारी दो जहां शख्सवार लामकान मालिक ज़मीन व आसमां रूह कुन फ़कान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी फातिमा को देखकर उठकर खड़े हो जाया करते थे और पेशानी को बोसा दिया करते थे और अपनी मजलिस में बिठाया करते थे। मालूम हुआ कि बेटी के लिए उठकर खड़े हो जाना या पेशानी को बोसा देना और उसको इज्जत देना ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। बाज लोग बेटियों से नफरत करती हैं, बेटियों को दूर भगा देंगे, पीछे कर देंगे, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है बेटी से मोहब्बत करना, बेटी के लिए उठकर खड़े हो जाना, उसके माथे को चूमना, उसको अपने पास बिठाना, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। बाज लोग क़याम ताज़ीमी को भी हराम कह देती हैं, मगर यहां से पता चलता है कि माँ बाप के लिए उठकर खड़ी हो जाना, उस्ताद के लिए उठकर खड़ी हो जाना, पीर मुर्शिद के लिए उठकर खड़ी हो जाना। सहाबाए किराम जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में उठकर खड़े हुआ करते थे तो उठकर खड़े हो जाते थे और जब तक हुजूर को देखते रहते थे जब तक हुजूर आंखों से ओझल ना हो जाते थे।
صحابہ کرام. بہرحال بی بی عائشہ صدیقہ آپ فرمائیں کہ جب بھی حضرت زہرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور پیشانی کو بوسہ دیتے تھے اور اپنی مجلس میں بٹھاتے تھے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تشریف لے کے جاتے تو آپ بھی تعظیم کے لیے اٹھ کر کھڑی ہو جاتی تھیں بی بی فاطمہ. اور امام الانبیاء کا اپنی بیٹی حضرت زہرا کی عزت افزائی کے لیے کھڑے ہو جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ سمجھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی کے لیے کھڑے ہو جانا ایسے ہی ہے جیسے اس کے لیے ساری کائنات کھڑی کر دی گئی ہے. تو جس کی عزت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیں بلکہ ساری نبوت کھڑی ہو جائے تو پھر اس کے مقام اور احترام اور عزت اور آبرو طہارت اور نفاست کا کیا ٹھکانہ ہو سکتا ہے. بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شان کے اندر، آپ کے فضائل میں یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. تو ابو جہل نے اپنی بیٹی وہ حضرت علی کے نکاح میں دینے کی خواہش ظاہر کی تو حضرت علی نے ان کی اس خواہش کو قبول بھی کر لیا جو ان سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ کر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. حضور نے فرمایا، میں کسی حرام چیز کو حلال اور کسی حلال چیز کو حرام نہیں کرتا، مگر خدا کی قسم قیامت تک رسول خدا کی بیٹی اور دشمن خدا کی بیٹی ایک مکان میں نہیں رہ سکتے. حضور نے فرمایا، میں کسی حرام چیز کو حلال اور کسی حلال چیز کو حرام نہیں کرتا. بے نکاح تو حلال تھا، ہو جاتا، لیکن اس جگہ اس مقام سے محدثین مفسرین لکھتی ہیں کہ اس مقام سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کل اختیارات دیے ہوئے تھے. حضور شریعت کے قانون میں بھی، قرآن اور شریعت کے قانون میں بھی کوئی تبدیلی فرمانا چاہتے تو تبدیلی فرما سکتے تھے. اس لیے یہاں پر حضور نے اس نکاح سے ان کو روک دیا، حضرت علی کو جون سے. تو حضرت علی نے پھر اپنا ارادہ ملتوی کر دیا، اور جب تک بی بی فاطمہ حضرت خاتون جنت آپ حیات رہیں اس وقت تک حضرت علی نے دوسرا نکاح نہیں کیا جون سے، اس وقت تک. بہرحال حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ جون سے آپ فرماتی ہیں، اور کہ یہ جو حدیث اوپر بیان ہوئی کہ اے بیٹی فاطمہ کیا تو یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک روز ہم سب ازواج مطہرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں. تو حضرت فاطمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلتی ہوئی تشریف لائیں. تو جب حضور نے دیکھا تو حضور نے فرمایا، اے بیٹی تمہارا آنا مبارک ہو، اور حضور نے ان کو ہمیشہ کی طرح اپنے پاس بٹھا لیا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کی تو بی بی فاطمہ آپ رونے لگ گئیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ بی بی فاطمہ رو رہی ہیں تو آپ نے ان کے کان میں پھر کوئی بات کی تو آپ مسکرا پڑیں. تو حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان سے پوچھا بی بی فاطمہ سے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ میرے باپ کا راز ہے، میں نہیں بتا سکتی. تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، وصال فرما گئے، تو میں نے پھر حضرت بی بی فاطمہ سے وہی سوال کیا کہ وہ کیا بات تھی کہ حضور نے پہلی مرتبہ آپ کے کان میں کچھ فرمایا تو آپ رو پڑیں، اور دوسری مرتبہ کچھ فرمایا تو آپ ہنس پڑیں. تو بی بی فاطمہ نے اس وقت جواب دیا
انہوں نے فرمایا کہ پہلی مرتبہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ راز کی بات کی وہ یہ تھی کہ جبریل علیہ السلام سال میں ایک مرتبہ قرآن کا دورہ فرمایا کرتے تھے، مگر اس مرتبہ جبریل علیہ السلام نے 2 مرتبہ دورہ فرمایا قرآن کا۔ میں اسی وقت سمجھ گئی کیونکہ آپ محرم راز تھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کا وقت قریب آ گیا ہے، اس لیے میں رونے لگ گئی۔ میں سمجھ گئی کہ حضور کیا فرما رہے تھے۔ اور دوسری مرتبہ جو حضور نے میرے کان میں، جب حضور نے مجھے روتے ہوئے دیکھا، حضور نے دوسری بات میرے کان میں ارشاد فرمائی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو اور تمام مسلمان عورتوں کی سردار ہو؟ تو جب حضور نے یعنی بیٹی کی خوشی کی خاطر جب دیکھا کہ بیٹی رو رہی ہے، تو پھر حضور نے دوسری بات ارشاد فرمائی کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو اور تمام مسلمان عورتوں کی سردار ہو؟ اس بات کے اوپر میں مسکرا پڑی کیونکہ حضور مجھے خوش کرنا چاہ رہے تھے۔ میں ہنس پڑی کہ ٹھیک ہے کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار جون سی ہے۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی اسی حدیث کی شرح میں لکھتی ہیں کہ یہ حدیث پاک، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث پاک تمام مسلمان عورتوں پر حضرت فاطمہ کی فضیلت ثابت کرتی ہے۔ یہ حدیث جو ان سی ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث تمام مسلمان عورتوں پر حضرت فاطمہ کی فضیلت ثابت کرتی ہے، یہاں تک کہ حضرت مریم، حضرت آسیہ، حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ پر بھی حضرت فاطمہ کی فضیلت کو ثابت کرتی ہے۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث تمام مسلمان عورتوں پر حضرت فاطمہ کی فضیلت کو ثابت کرتی ہے، حضرت مریم، حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ پر بھی فضیلت کو ثابت کرتی ہے۔ اور علامہ اقبال نے اس لیے فرمایا تھا، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، کہ حضرت مریم صرف ایک وجہ سے دنیا میں ممتاز ہیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا حضرت مریم صرف ایک وجہ ہے کہ وہ دنیا میں ممتاز ہیں، اور وہ وجہ یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، مگر حضرت زہرا 3 وجہ سے دنیا میں ممتاز ہیں، 3 وجہ سے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں پہلی وجہ تو یہ ہے، نور چشم رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے جو رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں وہ تو ان کی آنکھوں کا نور ہیں۔ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، جو اولین اور آخرین کے امام ہیں اور اس رحمت 2 جہاں کی آنکھوں کا نور ہیں، اللہ کے محبوب کا۔ ایک وجہ تو یہ ہے، بی بی مریم کو تو ایک نسبت حاصل ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں، اور دوسری بات بانو تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، کہ وہ حضرت علی جو مرتضی بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں اور شیر خدا بھی ہیں، ان کی زوجہ محترمہ ہیں۔
دوسری ان کو نسبت یہ بھی ہے، مادریاں مرکز پرکار عشق، مادریاں قافلہ سالار عشق، کہ وہ عشق کی پرکار کے مرکز اور عشق کے قافلے کے سردار حضرت امام حسین کی ماں ہیں۔ یہ تین نسبتیں ہیں، اور وہ لوگ جو حضرت بی بی مریم کی فضیلت کے قائل ہیں ان کو یہ بات نہیں معلوم، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تو صرف اپنی قوم کی عورتوں سے افضل تھیں، لیکن حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تمام دنیا کی عورتوں پر فضیلت وحی الہی اور اعلان خداوندی سے ثابت ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے ادا ہوا کہ خاتون جنت ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، جون سی ہیں۔ اور بعض علماء کرام وہ بی بی عائشہ صدیقہ کو حضرت بی بی فاطمہ سے افضل مانتے ہیں، بعض علماء کرام۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ، وہ اس لیے وہ کہتی ہیں اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ جنت میں میرے ساتھ ہوں گی، تو حضرت فاطمہ جو ہیں وہ حضرت علی کے ساتھ ہوں گی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مکان جو ہے وہ حضرت علی سے بلا شبہ عرفہ والا ہوگا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو فرمایا کہ اے فاطمہ، تم اور میں، علی، حسن اور حسین جنت میں ایک ہی مقام اور ایک ہی مکان میں ہوں گے۔ تو بہرحال یہ بی بی فاطمہ الزہرا کے جو فضائل ہیں، تو تفسیر روح البیان کے اندر ہے، تفسیر روح البیان کے اندر کہ بی بی فاطمہ الزہرا کو اللہ تعالیٰ نے جب ملک الموت کو حضرت بی بی فاطمہ کی روح قبض کرنے کے لیے بھیجا تو وہ اس پر راضی نہ ہوا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بی بی فاطمہ الزہرا کی روح کو خود قبض فرمایا، بی بی فاطمہ الزہرا کو۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ بی بی فاطمہ الزہرا کا جو مرتبہ اور مقام حاصل ہوا معارج النبوت کے اندر ہے۔ معارج النبوت کے اندر مولانا ملا معین واعظ الکاشفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک رات حضرت علی جو ہیں کرم اللہ وجہ الکریم گھر میں دیر سے آئے، تو خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا نے پوچھا کہ آج آپ اتنی دیر کہاں رہے؟ ظاہر زوجہ محترمہ تھیں، وہ پوچھتی ہیں اپنے خامد سے کہ بھی رات اتنی دیر سے آ رہے ہو، کہاں سے آ رہے ہو؟ پوچھا کہاں سے آ رہی ہیں اتنی دیر سے؟ تو جناب شیر خدا نے فرمایا اصل میں آپ کے بابا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو حضور کی باتیں سنتے سنتے بہت دیر ہو گئی، حضور کی باتیں سن رہا تھا، وقت کا پتہ ہی نہ چلا، وقت کتنا گزر گیا، اس لیے مجھے دیر ہو گئی۔ تو بی بی فاطمہ نے پوچھا اچھا، حضرت علی سے پوچھا کہ میرے بابا کیا کہہ رہے تھے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ وہ فرما رہے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کے جہیز میں سب کو بتا رہے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے جہیز میں ایک جوتی دی تھی جس پر لال و جواہرات جڑے ہوئے تھے، اور اپنے داماد کو ایک ایسا تاج دیا تھا جس پر ہیرے اور موتی لگے ہوئے تھے۔ تو یہ سن کر بی بی فاطمہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ شاید جب میرے بابا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو یہ بتا رہے تھے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے جہیز میں ایک جوتی دی جس پر لال و جواہرات لگے ہوئے تھے، اور داماد کو ایک ایسا تاج دیا جس پر ہیرے اور موتی لگے ہوئے تھے، تو ہو سکتا ہے اس وقت حضرت علی کے ذہن میں یہ نہ آیا ہو جب حضور ان کو یہ فرما رہے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو اپنی بیٹی کو قیمتی جہیز دیا اور لال و جواہرات اور ہیرے اور موتی عطا فرمائے، مگر میرے بابا سید الانبیاء علیہ السلام نے جو شہنشاہ دو جہان نے اپنی بیٹی کے جہیز میں کیا دیا؟ مٹی کے 2 پیالے، مٹی کے 2 پیالے۔
چمڑے کا ایک مشکیزہ، کھجور کی چھال سے بنی ہوئی ایک چٹائی، کھجور کی چٹائی اور چمڑے کا مشکیزہ اور مٹی کے 2 پیالے اور ایک چکی اور ایک مسلح اور کچھ بھی نہ دیا تو کہیں میرے شوہر حضرت علی کے ذہن میں، دل میں یہ بات نہ آئی ہو. آپ یہ سوچ کر نہ پریشان رہنے لگیں، اب اس خیال کے اندر رہنے لگیں. معارج النبوت کے اندر مولانا مولا معین واحد الکاشفی الحروی وہ لکھتے ہیں جو ان سے، تو ایک رات فرماتی ہیں کہ وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ایک اعلیٰ مقام پر حضرت بی بی فاطمہ ایک عالی شان تخت کے اوپر جلوہ افروز ہیں، سنہرے تخت کے اوپر جس پر ہیرے اور جواہرات لگے ہوئے ہیں، اور ہزاروں حوران بہشتی بی بی فاطمہ تو زہرا کی غلامی میں حاضر ہیں. تو اب خواب حضرت علی نے دیکھا تو حضرت علی نے فرمایا اے فاطمہ مجھے پیاس لگ رہی ہے. خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک عالی شان تخت پر ہیں اور ہیرے جواہرات لگی ہیں اور حوران بہشتی ہزاروں بیٹھی ہیں، کتار در کتار ہاتھ باندھے کھڑی ہیں. تو حضرت علی فرماتے ہیں فاطمہ مجھے پیاس لگ رہی ہے، مجھے پانی پلاؤ. تو بی بی فاطمہ ایک کنیز کو اشارہ کرتی ہیں جو بہت قیمتی لباس سے آراستہ ہے اور زیورات سے، تو کہ جاؤ حوض کوثر سے علی کے لیے پانی لے کر آؤ، حضرت علی کے لیے. تو حضرت علی خواب میں بی بی فاطمہ سے پوچھتے ہیں کہ فاطمہ یہ کنیز کون ہے؟ تو خواب کے اندر ہی بی بی فاطمہ حضرت علی کو جواب دیتی ہیں یہ وہی کنیز ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹی جن کا ذکر میرے بابا جان نے ایک دن آپ سے کیا تھا. معارج نبوت کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. تو بہرحال بی بی فاطمہ الزہرا جن کا مبارک ذکر آج کی اس مقدس رات میں رمضان المبارک کی تیسری رات میں ہوا، نبی کے دل کا ہے ٹکڑا نبی سے سنتے ہیں، علی کے گھر کی ہے عزت علی سے سنتے ہیں، وہ اور جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. جزاک اللہ.